वेलकम बैक टू गुलेदश्त एपिसोड 4। मना कर दें आपी, मैं कैसे? अर्शिया शदीद खौफ की कैफियत में डरती डरती हीरा से चिपक कर बोल रही थी। नहीं अर्शिया, ऐसे नहीं कहते। आज नहीं तो कल ये सब तो होना ही है। हीरा बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। दादा साहब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना यहाँ से कहीं। आपी, आप बात करें ना, बोले ना उन्हें मुझे यहाँ से मत भेजें। मैं आइंदा कभी किसी को तंग नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। वो मासूम सी लड़की थर थर कांपती आंसुओं से तर चेहरा लिए फरियाद कर रही थी। देखो मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी, ऐसे बातें मत करो। हर लड़की एक ना एक दिन अपने घर से दूसरे घर जाती है। देखो मैं भी तो जाऊँगी, मैं तो इतनी दूर जाऊँगी। तुम तो ये सामने जा रही हो और वहाँ तो सबको तुम जानती भी हो। हीरा बहुत प्यार से अर्शिया का हाथ पकड़े उसे समझा रही थी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आप ही प्लीज़ मना कर दें आप, मुझे नहीं जाना। अर्शिया का डर से बुरा हाल था। उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वो इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रही थी कि उसे रुखसत होकर अपना ये घर छोड़कर चले जाना है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सना बेगम कमरे में दाखिल हुई। अर्शिया को परेशान देख उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और आकर उसके पास बैठ गई। चाची प्लीज़ ये सब नहीं होने दें, मैं आप लोगों को आइंदा बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे यहाँ अपने पास रहने दें। अब वो सना शाह के गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इसमें ना, जो जैसे कि इसमें अर्शिया और हीरा के पेरेंट्स नहीं हैं, तो चच्ची और चचा उनका कितना ख्याल रख रहे हैं। और उसके अलावा उस तरफ भी जो हैं जाविया, सुनैन और हरीम, उनके फादर नहीं हैं, लेकिन वो बिल्कुल एकदम अच्छी फैमिली की तरह रह रहे हैं। ये नहीं कि फैमिली के अंदर राइवलरी छुपी हुई है। मतलब होता है ना कि दिल में बुग़्ज़ रख के वो लोग, नहीं नहीं, वो नहीं है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इस नावल के बारे में। मेरी बेटी हो, सना बेगम ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जवाब में अर्शिया ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई। तो फिर मेरी बात सुनो और कोशिश करना कि समझो भी। देखो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम में हमारी जान बसती है। हम भी तुम्हें यूं खुद से जुदा करने का सोचकर अंदर ही अंदर गमगीन हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये एहसास कितना मसहूर कुन है कि हमारी गुड़िया अपने घर की हो जाएगी, उसे चाहने वाला अच्छा शोहर मिलेगा, उसकी घर गृहस्थी होगी। मेरा बच्चा, निकाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मुझे बताओ, अगर अभी हम आपकी बात मानकर मना कर देते हैं और आगे आपके लिए ऐसा कोई मुनासिब रिश्ता ना आया, तो हम आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे? और उसके बाद आपके माँ बाप को? अभी भाभी यहाँ होती तो कितना खुश होती, कितनी तैयारियाँ करती। मेरा बच्चा, शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है, ये हमें मुकम्मल करता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के हमसफ़र होते हैं। और ये ऐसे नहीं कहते, जब हम रास्ते पर रवाना होते हैं ना, तो वहाँ हम हर मौसम देखते हैं, हर मुश्किल देखते हैं, बाज़ औक़ात ख़तरात से भी दो चार होते हैं। ऐसे में किसी हमसफ़र का साथ होना मुश्किलात और ख़तरात में हौसले का बाइस बनता है। कभी कभी हमें किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, तो कभी हम गिर जाते हैं, थक जाते हैं, तब हमें कोई चाहिए होता है जो हमें फिर से उठने में हमारी मदद करे। तो बेटा, ये तो ज़िंदगी है, एक लंबा सफ़र, इसको आप अकेले कैसे तय करोगे? यूं डर कर खुद पर यूं डर को खुद पर हावी ना होने दो। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद लगाओ। हाँ, अगर लड़का पसंद नहीं या कोई और बात है, तो मेरी गुड़िया, आपकी रजामंदी के बगैर ये रिश्ता बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन डर की वजह से यूं इतना अच्छा मौका हाथ से जाने देना, मैं तो कहूँगी सरासर बेवकूफ़ी है। सना शाह बहुत प्यार से अर्शिया का सर सहलाते हुए कह रही थी। उनकी बातों से अर्शिया थोड़ी बहुत संभली थी। उसने आंसू पूंछते हुए खुद को सना शाह से अलग किया। अगर वो अच्छे ना हुए तो? अर्शिया ने पहली बार रूहान के बारे में सवाल किया। कौन रूहान? सना शाह ने पूछा। तुम एक बार मिलना चाहोगी? तसल्ली कर लो। सना शाह ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से कहा। अर्शिया ने फ़ौरन ही नफ़ी में सर हिला दिया। मेरी गुड़िया, मेरी शहज़ादी, देखो ना, लड़कियां कितनी दूर दूर चली जाती हैं, सालों अपने घर से मुलाकात को तरसती हैं, और तुम देखो, ये सामने जाओगी। जब मेरा दिल करेगा मैं अपनी चांद सी बेटी से मिलने आऊँगी, और जब तुम्हारा दिल करे तुम आ जाना।
اور بیٹا روحان بہت اچھا لڑکا ہے، سلجھا ہوا، سمجھدار۔ اچھے سے سوچو اور مجھے جواب دو۔ میرا یقین ہے تمہاری مرضی کے خلاف یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ میرا یقین کرو، تمہاری مرضی کے خلاف یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ بس تم اپنے ڈر کو پیچھے رکھ کر اچھے سے سوچو، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر ثنا شاہ کمرے سے چلی گئی۔ ہیرا بھی اپنی جگہ جا کر سو گئی تھی، جبکہ عرشیہ وہیں اپنے بیڈ پر بیٹھی گہری سوچوں میں کھو گئی۔ یہی ہونا رہ گیا تھا، ایسے پھنس جاؤں گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ یا اللہ، اتنے سارے خواب دیکھے تھے میں نے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ پریشے چھت پر ٹہلتی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ پورے خاندان میں ایک خڑوس آدمی تھا، میرا مطلب ہے لڑکا، وہ مجھے ہی ملنا تھا، مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ پریشے کی مرضی ضروری ہے، پریشے کی مرضی ضروری ہے، یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن پوچھ کوئی نہیں رہا۔ پوچھیں گی بھی تو کیا بولوں گی؟ یا اللہ، پریشے کی آگے کی زندگی آپ کے حوالے، مجھے بچا لیجیے گا اس خڑوس شخص سے۔ پریشے ناخن کترتے ہوئے روحان سی شکل بنائے ٹہل رہی تھی، تبھی اس کی نظر سامنے لال حویلی کی چھت پر پڑی، جہاں وہ وجیہہ شخص ہاتھ باندھے ایک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ سب، نہ جانے پریشے راضی ہوگی کہ نہیں، کہیں یہ سب مل کر کوئی زبردستی تو نہیں کر رہے ہوں گے، کل خود پوچھ لوں گا۔ روحان چلا گیا تھا اور اب زاویار چھت پر اکیلا کھڑا ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے گہری سوچ میں تھا۔ تبھی اس کی نظر سفید حویلی کی چھت پر پڑی، جہاں سفید لباس میں کوئی اوپر آیا تھا۔ زاویار فوراً ہی سیدھا ہوا اور اس وجود کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وجود بچوں کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اس لڑکی کی یہ ادا دیکھ زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ کتنی معصوم ہے یہ لڑکی، اور ایک میں نے تو ذمہ داریاں ہی دیکھی ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ میرے لہجے کی سختی، میرے مزاج کا روکھا پن، یہ سب اس شوخ لڑکی پر کہیں ظلم تو نہیں؟ کیا سوچ رہی ہو تم پریشے؟ مجھے بتاؤ، کیا تم اس نئے رشتے سے دل سے خوش ہو؟ میں کیسے معلوم کروں؟ زاویار دل ہی دل میں پریشے کے لیے فکر مند تھا، اور وہ خود کو جانتا تھا اور اسے یہ سب بے جوڑ لگ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا کہ کہیں اس کا کوئی قدم خوشحالی اور صلح کے ہر دروازے کو نہ روک دے۔ یا اللہ، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ پریشے، یہ کہہ کر پریشے زاویار کو دیکھ کر ایسے ڈر کر بھاگی جیسے کوئی بھوت ہو۔ اسے اس طرح بھاگ کر جاتا دیکھ زاویار مسکرا دیا، لیکن جہاں ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی وہیں دل میں فکر اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تم سے بات کرنا بہت ضروری ہے پریشے، لیکن کیسے؟ یہ کہہ کر وہ بھی چھت سے نیچے اتر آیا۔ آج کا دن تو اتنا لمبا گزرا ہے کہ کیا بتاؤں، بھلا ایک دن میں اتنا سب کچھ؟ واہ یار، حریم ہاتھ میں لیز چپس کا پیکٹ لیے بیٹھی آنیا سے چپک کر کہہ رہی تھی۔ واقعی ابھی ہم کل فاریہ آپی کی شادی میں لگے تھے، ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا اور ایک ہی پل میں وقت بدل گیا، حالات بدل گئے۔ آنیا مشہور ڈائیلاگ مار کر زور زور سے کہکا لگانے لگی۔ تبھی دروازے پر زور سے نوک ہوئی۔ جی؟ حریم نے آواز لگائی۔ اتنی زور سے کیوں ہنس رہی ہو؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن بچپنا وہی کہ وہی ہے۔ زاویار چھت سے اتر رہا تھا، تبھی اس کا گزر حریم کے کمرے سے باہر سے ہوا۔ ان دونوں کے کہکہوں کی آواز سن کر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کا دماغ پہلے ہی الجھا ہوا تھا، اس پر ان دونوں کے کہے اسے اور زیادہ غصہ دلا گئے۔ دونوں کو سخت لہجے میں ڈانٹ سنا کر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ویسے پریشے صحیح کہہ رہی تھی، بھائی ہیں بہت خڑوس۔ حریم زاویار کا سخت مزاج دیکھ کر بولی۔ ہیں کیا واقعی؟ یہ کہا اس نے؟ بیچاری، آنیا بھی اپنی ہنسی دبا کر بولی۔ حریم کو چپس کھاتے کھاتے دیکھ کچھ یاد آیا تو فوراً ہی اپنے رنگ برنگے بستے کی جانب بڑھی، جسے وہ اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر گئی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ حریم کو بیگ میں کچھ تلاش کرتے ہوئے پا کر آنیا نے پوچھا۔ تمہیں کچھ دکھاؤں؟ لیکن پہلے وعدہ کرو اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی، پریشے کو بھی نہیں۔ حریم بہت آہستہ سے بولی۔ ہاں نہیں بتاؤں گی، کیا ہے؟ آنیا کو تجسس ہوا۔ نہیں، پہلے وعدہ کرو۔ اس کی شادی بھائی سے ہونے والی ہے، اسے اپنا رازدار بنانا، کہیں مجھے بھاری نہ پڑ جائے۔
وعدہ کرو تم یہ بات صرف اپنے تک رکھو گی۔ حریم ڈرتے ڈرتے بولی۔ اچھا نا ہے کیا بتاؤ؟ نہیں بولوں گی پکا، آنیا اس کے پاس آ کر بیگ میں جھانکتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی حریم نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ آنیا حیرت سے کاغذ کو دیکھنے لگی۔ دیکھو تو، حریم تھوڑا تھوڑا شرماتے ہوئے بولی۔ لو لیٹر ہے کیا؟ واہ جی، ایک ہی دن میں بلکہ کچھ ہی گھنٹوں میں، واہ سائیں واہ، آنیا اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ارے وہ نہیں ہے، تم کھولو تو، حریم آنیا کے اندازوں سے اکتا کر بولی۔ ہیں یہ کیا؟ آنیا اس صفحے پر بہت خوبصورت رائٹنگ میں لکھی شاعری کو دیکھ کر بولی۔ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا۔ کس نے دیا ہے؟ آنیا شعر پڑھ کر بولی۔ پتہ نہیں، حریم نے کندھے اچکا کر کہا اور پھر اپنے بالوں کا جوڑا باندھنے لگی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ دینے والے کو دیکھا نہیں؟ آنکھیں بند کر کے لے لیا؟ اور نہ ہی وہاں محبتیں چل رہی تھی؟ جو بچہ آ کر دے گیا، سب سچ سب سچ بتا کہ کون تھا؟ آنیا چڑ کر بولی۔ اسے لگ رہا تھا حریم اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ارے سچ میں، یہ میرے بیگ کی پاکٹ میں تھا، گھر آ کر دیکھا میں نے بھی۔ حریم آنیا کے ہاتھ سے کاغذ لیتے ہوئے بولی۔ کب جانا ہے اب تمہیں یونیورسٹی؟ آنیا کچھ سوچتے سوچتے بولی۔ 1-2 دن بعد جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پریشا کیا بتائے گی؟ میں ہی زاویار بھائی کو بتا کر آ جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر آنیا تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے زنین کھڑا تھا۔ اس کی ایک زوردار ٹکر زنین سے ہوئی اور وہ دونوں گر گئے۔ یا اللہ! آنیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کس سے ٹکرائی ہے۔ ہائے میرا پہلے سے ٹوٹا ہوا بھائی! حریم اندر سے بولی۔ حریم کی بات سنتے ہی آنیا نے منہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ٹوٹا ہوا؟ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ہی توڑ دوں۔ زنین بھی اس اچانک عمل سے جھینپ گیا تھا، تبھی حریم سے بحث کرنے لگا، جبکہ آنیا ابھی بھی اسی لمحے میں قید ہو گئی تھی۔ چلیں اٹھ جائیں۔ زنین کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور زنین جو اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کو اپنی جانب ہاتھ بڑھائے دیکھنے لگی۔ ایسے نہیں دیکھو آنیا، ایسے نہیں دیکھو، میرا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری یہ آنکھیں مجھے تمہاری جانب کھینچتی ہیں، انہیں جھکا لو۔ وہ دل ہی دل میں آنیا سے مخاطب تھا۔ تبھی آنیا نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ وہ اس کا محبوب تھا، لیکن ابھی وہ اس کا نہیں تھا۔ اس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، وہ اس کا محرم نہیں تھا۔ ہاں، محبت کی تکمیل میں ابھی ایک لمبا سفر طے کرنا باقی تھا۔ وہ دونوں یہ بات جانتے تھے، تبھی ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بعض اوقات خود کو روکنا، قابو کرنا مشکل ترین عمل بن جاتا تھا۔ آنیا نے ایک گہرا سانس لیا اور واپس کمرے میں جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ وہ حصار میں قید ہو گئی تھی، محبت کے حصار میں، اور کم سے کم وہ ابھی اس حصار سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ حواس باہتا ایک اندھیرے کمرے میں ادھر سے ادھر دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ خالی کمرہ، پرانی دیواریں، نہ کھڑکی نہ فرنیچر۔ جیسے تیسے اس پسینے سے شرابور لڑکی نے اس کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کو تلاش کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک اور کمرہ، اس کمرے سے نکلی تو ایک اور کمرہ، سارے کمرے بالکل ایک جیسے۔ اگر کوئی چیز ان میں مشترکہ تھی تو وہ تھی ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر جو ہر کمرے میں کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ شدید بے چینی میں وہ اپنے سر کو پکڑے آنسوں سے تر آنکھیں لیے باہر نکلنے کا راستہ دیکھنے لگی۔ تبھی اسے ایک سیڑھی نظر آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سیڑھی کو پکڑ کر چڑھنے لگی۔ سیڑھی بھی کمروں کی طرح اپنے اختتام پر پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہیں کی وہیں ہے۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے حلق میں آ گیا ہو، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور چڑھتی ہی گئی۔ آخر کار ایک روشنی کی کرن نظر آئی۔ یہ دیکھتے ہی اس کے دل کو تسلی ملی اور وہ ان سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچی، لیکن اس کی یہ خوشی اور سکون بھی کچھ پل کا ہی تھا۔ یہ ایک چھت تھی، اونچی اور روشن، اتنی روشن کہ آنکھیں چندی آ جائیں۔ واپس مڑ کر دیکھا تو سیڑھیاں بھی غائب۔ واپسی کا کوئی راستہ نہ پا کر وہ دل ہی دل میں خوفزدہ ہونے لگی۔ چھت پر دور دور تک اسے کوئی نظر نہ آیا، لیکن وہ ٹوٹی ہوئی زنجیر وہاں بھی موجود تھی۔
زنگ آلود، جیسے سالوں پرانی ہو۔ ایک نظر اس زنجیر پر ڈال کر وہ بدحال سی آگے بڑھنے لگی۔ دور کہیں اسے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھی۔ سنے، اس نے پکارا، لیکن مقابل نے اس کی پکار پر کوئی حرکت نہ کی۔ سنے، میں کھو گئی ہوں، اس نے کانپتے ہونٹوں سے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن مقابل وہیں کے وہیں بنا کوئی حرکت کیے کھڑا رہا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ کہتی وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، لیکن مقابل کا خوفناک چہرہ دیکھ کر عرشیہ کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ ڈر کر بھاگنے لگی۔ اندھا دھن بھاگتی وہ کسی سے جا ٹکرائی۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ عرشیہ، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ مقابل کی بھاری آواز سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے روحان کو کھڑا پا کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ہوں یہاں، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ روحان کے منہ سے یہ الفاظ اسے دور سے سنائی دینے لگے۔ تبھی اس کی جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے لگا وہ انہی کمروں میں آ گئی ہے۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، آپی، روحان، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اس کی چیخوں سے ہیرا کی آنکھ فوراً ہی کھل گئی۔ وہ لائٹ کھول کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، خواب تھا۔ ہیرا عرشیہ کو اپنے سینے سے لگائے پرسکون کرنے لگی۔ آپی، مجھے بچا لو، روحان، مجھے بچا لو۔ عرشیہ کو دوڑا پڑ گیا تھا اور وہ ابھی اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اس کے منہ سے کوئی اور نام نکل ہی نہیں رہا تھا۔ ہیرا بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی عرشیہ نے مدد کے لیے ہیرا کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا اور اس بات نے اس کے دل کو کہیں نہ کہیں پرسکون بھی کیا تھا، لیکن وہ ابھی عرشیہ کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً ہی پانی کا گلاس بھر کر عرشیہ کو پلایا۔ پانی پینے کے بعد وہ تھوڑا سکون میں آئی اور وہیں ہیرا کی گود میں لیٹ کر سو گئی۔ ہیرا بھی آہستہ آہستہ اس کا سر سہلاتی رہی، البتہ اپنے کمرے میں کسی انجان شے کی موجودگی وہ اچھے سے بھانپ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عرشیہ کیوں ڈری ہے، کیونکہ بعض اوقات زبان سے اس بات کا اظہار نہیں ہو پاتا جو باتیں ہمارے دل و دماغ جان جاتے ہیں۔ اگلی صبح ہر طرف سکون ہی سکون پھیلا ہوا تھا۔ دور دور تک اوس کے ننھے ننھے قطرے آسمان سے زمین کی جانب گر رہے تھے۔ حد نظر اس قدر کم تھی کہ سامنے موجود چیز کے سوا کچھ بھی دیکھنا ناممکن تھا۔ سنسان راستہ، آمنے سامنے لمبے اونچے گھنے درخت، سیدھا راستہ، اوس ہی اوس۔ سڑک کے کونے سے ایک شخص ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس، کانوں میں ایئرپوڈ لگائے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا، اس وجیہہ شخص کا حلیہ صاف ہوتا گیا۔ درختوں کے بیچ سے گزرتا وہ اپنی ہی دھن میں لال حویلی کی جانب بڑھ گیا، جہاں دروازے پر زنین اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیسا ہے پیر اب؟ اورحان نے پھولتی ہوئی سانس کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کہاں تک گئے تھے آج؟ زنین نے اس کے بگڑے تنفس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زیادہ نہیں، بس یہیں گیا تھا، اورحان نے سرسری سے جواب دیا۔ ہاں، ایک بات بتا، لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں کہ لڑکیاں اٹریکٹ ہوں گی، شو ماریں گے، اور ایک تم ہو، تمہیں تو لڑکیوں میں دلچسپی تو دور، تم تو ان سے بھاگتے ہو، لیکن لڑکیوں کا دل توڑا تم نے۔ کتنی لڑکیوں کا دل توڑا تم نے، ظالم انسان! تو کیا فائدہ اتنی محنت کا؟ بس کر دو۔ زنین اورحان کی گرلز الرجک نیچر پر ٹونٹ مارتے ہوئے بولا۔ ضروری نہیں کہ سب لڑکیوں کے لیے ہی باڈی بنائیں، انسان کو پہلے خود کے لیے جینا چاہیے۔ مجھے ان میں دلچسپی نہیں تو نہیں ہے، مجھے اپنی فٹنس سے محبت ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے روز خود کو ایک ٹارگٹ دینا۔ تو میری جان، آپ بھی تھوڑا دھیان دے خود پر۔ آج تو چھوڑ دیا کہ لگی ہوئی تھی، کل سے شرافت سے چلنا پھر سے میرے ساتھ۔ اور کچھ نہیں تو تم کر لینا لڑکیوں کو اٹریکٹ۔ اورحان نے بھی جواباً اسے ٹونٹ مار کر کہا۔ مجھے کسی کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آدھی لڑکیاں تو میرے سینس آف ہیومر سے ہی میری دیوانی ہو جاتی ہیں، اور آدھی کے لیے میرا یہ ڈمپل ہی کافی ہے۔ اور فی الحال مجھے جسے اٹریکٹ کرنا ہے، الحمدللہ اسے پہلے سے مجھ میں دلچسپی ہے۔ تو میرے بھائی، تھینک یو سو مچ، زنین اپنے مخصوص شوخ انداز میں بولا۔ آنٹی سے بات کر کے دیکھو نا، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، کیا پتہ ایک آدھ منگنی تمہاری بھی ہو جائے۔ اورحان گیٹ سے ٹیک لگائے آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ سوچا ہے؟ زنین نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سوچو نہیں، کر گزرو۔
سوچنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ جو بڑے ہیں نا کسی سے بھی رشتہ فکس کر کے اچانک اعلان کر دیں گے۔ دیکھو نا ان چاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ توبہ توبہ، شکر ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک لڑکی وہاں سے بھی لے لو، ورنہ میں بھی حلال ہو جاتا۔ اللہ نے بچا لیا۔ روحان جرجری لیتے ہوئے کہنے لگا، یہ روحانی اورحان ہوگا۔ بیٹا توبہ کر لو، بڑے بول مت بولو، اس میں حلال ہونے والی کیا بات ہے؟ زنین کو اورحان کا ایسا کہنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا، یہ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ ارے میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، بس مجھے ابھی شادی اور لڑکی کے چکر میں نہیں پھنسنا، اس لیے کہہ رہا تھا۔ اورحان سمجھ گیا تھا کہ زنین کو کیا برا لگا ہے، اس لیے اپنی بات درست کرنے لگا۔ چل میں چلتا ہوں، فاریہ آپی کا ولیمہ بھی ہے آج، جا کر اس کی تیاریاں دیکھوں۔ زنین یہ کہہ کر اورحان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ اورحان بھی مڑ کر سفید حویلی کی جانب چلا گیا۔ چاچی میں آ جاؤں؟ عرشیہ سہمی سی ثنا شاہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ان سے اجازت مانگتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں آ جاؤ۔ ثنا شاہ نے اسے بہت پیار سے اندر بلایا۔ چچی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہاں کر دیں۔ عرشیہ نے بنا کسی تمہید باندھے کہا اور فوراً سے کمرے سے چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لگ رہا تھا ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس کی کیفیت کیا تھی یہ تو بس وہی جانتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے روحان پر ایک عجیب سا بھروسہ ہونے لگا تھا۔ اب وہ ہیرا اور ثنا شاہ کی باتوں کا اثر تھا یا پھر رات میں دیکھے جانے والے خواب کا اثر، لیکن وہ دل کے کسی کونے میں مطمئن تھی، لیکن خوف ابھی بھی اس کے دل میں چاروں سو پھیلا ہوا تھا۔ کیا مطلب عرشیہ نے ہاں کر دی؟ پریشے ثنا شاہ کی بات سن کر حیرت سے آنکھیں کھولے بولی، ہاں بھائی وہ راضی ہو گئی ہے۔ ثنا شاہ کچن میں خوشی خوشی کام کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ واقعی دل سے خوش تھی اور یہ خوشی ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عرشیہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی، کچھ اس کی طبیعت کی وجہ سے بھی سب اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس کی رضامندی ایک الگ ہی خوشی دے رہی تھی۔ تم نے کیا سوچا؟ جلدی جلدی اپنا کام کرتی وہ پریشے سے پوچھنے لگی۔ میں نے کیا سوچنا ہے، آخری امید بھی اس عرشیہ نے مجھ سے چھین لی۔ پریشے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ ذرا زور سے تو بولو، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ثنا شاہ پوری توجہ سے پریشے کی جانب مرکوز کر کے کہنے لگی۔ کچھ نہیں، جیسا آپ ٹھیک سمجھے۔ پریشے یہ کہہ کر سیدھی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، پتہ نہیں، ہنسنا تو آتا نہیں انہیں، رومانس کیا خاک کریں گے۔ چلو بھائی، بورنگ ان رومانٹک لائف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے بیڈ پر دھپ سے بیٹھتی وہ تکیے پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے بولی، اتنا بھی کوئی خڑوس ہو سکتا ہے کیا؟ یا اللہ میں تیرے حوالے۔ اپنے آنے والے کل کو لے کر وہ بھولی سی چنچل لڑکی کس حد تک پریشان تھی وہ تو بس وہی جانتی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اور بھی ہے جو اس وقت صرف اسی کی فکر ہے، جسے اس وقت صرف اسی کی فکر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے اور اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بننے والی لڑکی کیسی۔ دونوں ہی ہر لحاظ سے مختلف تھے، لیکن قسمت کو شاید انہیں ملانا ہی تھا، شاید یہ دونوں کے لیے ضروری تھا۔ شام کا وقت تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، تقریباً تمام ملازمین ہی بھاگ بھاگ کر تیاریوں میں مصروف تھے۔ حالانکہ آج کا فنکشن گھر میں نہیں تھا، لیکن ہر طرف دیکھے جانے والی بھاگ دوڑ ایسی ہی منظر پیش کر رہی تھی جیسے گھر میں ہی فنکشن ہو۔ سب تیار ہیں، ظفر شاہ نفیس سے تیار ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پر آج انہوں نے کالے رنگ کی شال لی ہوئی تھی۔ جی جی سب تیار ہیں۔ کوثر شاہ اور عائشہ شاہ بھی ان کے پیچھے ہی نفیس انداز میں سر پر دوپٹہ اوڑھے شاہوں کی شان کے عین مطابق تیار ہوئی نیچے اترنے لگی۔ فرقان شاہ پہلے سے اپنی ویل چیئر پر موجود دروازے پر سب کا انتظار کر رہے تھے۔ ظفر کو اپنے پاس آتا دیکھ اس کی طرف آہستہ سے اپنی ویل چیئر گھمائی۔ کیا وہاں سے کوئی جواب آیا؟ آنکھوں میں ڈھیروں سوال لیے وہ اپنی آخری امید کی کرن کے متعلق بچوں کی طرح پوچھنے لگے۔ نہیں بابا، ظفر نے بہت دھیمے انداز میں جواب دیا۔ کیا ان سب کو آج بلایا ہے؟ فرقان شاہ نے لہجے میں ڈھیروں غم اور پشیمانی لیے کہا۔ جی بول دیا ہے، ان کے آنے یا نہ آنے سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا فیصلہ کیا ہے۔
کم از کم ہم نے کوشش بھی کی ہے اور ہاتھ آگے بھی بڑھایا ہے۔ ظفر شاہ پر امید تھے، لیکن کہیں نہ کہیں گزرے وقت کے اندھیرے سائے ان کے دل میں شبہ بھی ڈال رہے تھے۔ نہیں بیٹا، ہاتھ انہوں نے بھی بڑھایا ہے، بس میرا بھائی تھوڑا ضدی ہے، وقت لے گا پر مجھے یقین ہے مان جائے گا۔ اب غلطی بھی تو میری ہی تھی، وقت پر اگر زخم کو بھرا نہ جائے نا تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اور اس زخم کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کرید کرید کر ناسور کیا ہے۔ فرقان شاہ اداس لہجہ لیے کہنے لگے۔ کون سی غلطی دادو؟ زاویار اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ زاویار کو یوں اچانک کھڑے دیکھ سب کے چہرے کے رنگ تقریباً اڑ گئے تھے۔ ماضی جیسا بھی تھا اس کا حال پر جو بھی اثر پڑا تھا، لیکن اس کے بارے میں گھر کے کسی بچے کو کچھ بھی نہ بتایا گیا تھا، کیونکہ ان سب کی زندگیاں اس سے جڑی تھی۔ بہت کچھ کھویا تھا، بہت سی کرواہٹ تھی، اور گھر کا کوئی فرد بھی بچوں کے ذہن میں اس کرواہٹ کو گھولنے کے حق میں نہیں تھا۔ تبھی کسی نے بھی ایک بھی بچے کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ نیوی بلو 3 پیس میں بالوں کو سلیقے سے بنائے، اپنی گہری آنکھوں کے اوپر سفید کلر کا باریک فریم کا چشمہ لگائے وہ بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دروازے سے اندر آتی پریشے 1 منٹ کے لیے اس وجیحہ شخص کو دیکھ کر پل کے جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے زاویار کو اس نظر سے کبھی دیکھا جو نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے پریشے کو اپنی قسمت پر رشک آیا۔ السلام علیکم۔ پریشے نے اپنا دھیان زاویار سے ہٹاتے ہوئے با آواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بچی۔ فرقان شاہ پریشے کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ ویسے بھی وہ دل میں زاویار کے سوال کو ٹالنے کا بہانہ سوچ ہی رہے تھے، اور اب انہیں بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام چاچی۔ السلام علیکم چاچی۔ وہ باری باری سب کو بڑے ادب سے سلام کر رہی تھی اور زاویار کو مکمل اگنور کر رہی تھی۔ زاویار بھی گرے کلر کی میکسی پہنے اس معصوم سی لڑکی کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، پر آج جس نظر سے اس نے پریشے کو دیکھا تھا، اس کے دل نے ایک الگ ہی لے پر دھڑکنا شروع کیا تھا۔ وہ بہت باریکی سے پریشے کی ہر ادا کو نوٹ کر رہا تھا۔ تبھی پریشے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ السلام علیکم بھائی یہ کہتے کہتے اس نے ایک دم خود کو روکا اور دانتوں کے بیچ اپنی زبان لائے عجیب سی کھسیانی ہونے لگی۔ یا اللہ پریشے کیا حرکت تھی یہ، وہ دل ہی دل میں بولی۔ وہاں موجود تمام لوگ بھی پریشے کی اس حرکت سے مسکرا دیے۔ مسئلہ سلام بھائی جان کہنا نہیں تھا، بات یہ تھی کہ وہ کہتے کہتے رکی تھی، مطلب اس کی ہاں تھی، اور یہ بات ابھی وہاں موجود تمام لوگوں کو دل سے خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ لڑکی بنا بول دیا تھا تو بول دیا تھا، یوں بیچ میں رک کر خود کو اور مجھے شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زاویار دل ہی دل میں پریشے پر برہم ہوا۔ وعلیکم السلام یہ کہہ کر زاویار دوسری جانب چلا گیا۔ کیا بنے گا میرا؟ اپنا سر نفی میں ہلاتا وہ دل ہی دل میں گویا ہوا۔ کوثر شاہ اور عائشہ شاہ ابھی بھی کھڑی مسکرا رہی تھی، جبکہ فرقان شاہ کو دل میں سکون سا محسوس ہوا تھا۔ میں حریم اور آنیہ سے مل کر آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی جہاں اس کی ملاقات زنین سے ہوئی۔ آہا فیوچر بھابی، شادی سے پہلے سسرال میں یوں نہیں آتے، کسی نے بتایا نہیں کیا؟ زنین ہونٹوں کو گول کر کے ایک ہاتھ منہ پر رکھ کر پریشے کو چھیڑنے لگا۔ دیکھو زنین، مجھ سے ابھی نہ الجھو، ابھی ویسے ہی ایک بھنڈ کر آئی ہوں، اور مزید میرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نہ نکلوا دینا۔ پریشے ایک انگلی اٹھا کر اسے غصے سے کہنے لگی۔ ارے کیا کر رہی ہیں ہماری بھابی، فیوچر بھابی؟ زنین کو پریشے کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ارے بھائی بھابی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کمرے سے نکلتی حریم نے زنین کی بات سن لی تھی، تو وہ بھی اسی کے ساتھ مل کر پریشے کو چھیڑنے لگی۔ یا اللہ مجھے ہاں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، پریشے چڑ کر بولی۔ کیا مطلب ہاں کر دی تم نے؟ حریم پریشے کی بات سن کر آنکھوں میں چمک لے آئی۔ کیا مطلب تم لوگوں کو نہیں پتا کیا؟ پریشے کو ایک دم اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ نہیں نا، ابھی تو سوچنے کا ٹائم لیا ہوا ہے نا۔ حریم اور زنین ایک ساتھ بولے۔ لو، اور میں بیوقوفی کی طرح سب جگہ اظہار کرتی پھر رہی ہوں۔ یا اللہ،
پریشے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے شرمندہ ہونے لگی۔ بس بھائی کیا ہو گیا تو؟ زنین یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے ابھی میں نے بھائی جان کو زاویار بھائی کو، اوف اللہ کیا بولوں، انہیں بھائی جان بولا اور اوپر سے بیچ میں ہی آدھا نام لے کر رک گئی، اور مجھے لگا سب کو پتا ہوگا، لیکن یہاں تو میں ہی اپنی حرکتوں سے اعلان کرتی پھر رہی ہوں۔ پریچے اپنی پریشانی حریم کو ایک سانس میں سنانے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا واقعی بھائی جان کو کیا کہا تم نے؟ ہاں 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 پریچے، تم نا ایک ٹوٹل پیس ہو۔ حریم اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے خوب کھلکھلا کر ہنسی۔ کیا چل رہا ہے؟ آنیہ خوبصورت سی سفید فراق پہنے اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب کی۔ پریشے آنیہ کو دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ آخری سیڑھی پر کھڑے زنین کی نظر بھی آنیہ کی جانب گئی اور وہیں تھم گئی۔ ماشاءاللہ، اس نے دل ہی دل میں بنا لب ہلائے کہا۔ آنیہ نے زنین کو خود پر نظریں جمائے دیکھ لیا تھا، اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ چلو نیچے چلیں۔ آنیہ زیادہ دیر زنین کی نظریں خود پر برداشت نہ کر سکی تو فوراً ہی شرماتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ لڑکیوں چلو چلتے ہیں۔ پریشے بیٹا وہاں سے کوئی اور آ رہا ہے، عائشہ شاہ نے پر امید انداز میں پوچھا۔ اچھا پریشے بیٹا وہاں سے کوئی اور آ رہا ہے؟ عائشہ شاہ نے پر امید انداز میں پوچھا۔ جی سب آ رہے ہیں، بس دادا صاحب وہ نہیں آ رہے۔ پریشے کے چہرے پر اداسی اتر آئی۔ اداس نہ ہو بچے، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فرقان شاہ نے اس کا اداس چہرہ دیکھ لیا تھا۔ پریشے نے سر کو جنبش دی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ہر طرف لوگ ٹولیوں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے۔ ولیمے فنکشن چودھریوں کے وسیع لان میں منعقد تھا، جو رات میں بھی دن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف تازے پھول سجائے ہوئے تھے، جن کی مہک ہر ایک مہمان کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ لڑکیاں ایک طرف کھڑی سیلفیاں لے رہی تھی، جبکہ لڑکے ان سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھے اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ سارے لڑکے کہنا تو غلط بات ہوگی، کیونکہ وہاں صرف زنین بول رہا تھا اور ہان کبھی کبھی اسے جواب دے دیتا، جبکہ روحان اور زاویار بیٹھے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تبھی روحان کی نظر عرشیہ پر پڑی، جو کہ سائیڈ پر کھڑی سب کو تصویریں لیتے دیکھ رہی تھی۔ آؤ نا عرشیہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو، ایک پکچر تو لے لو۔ حریم نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب بلایا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، عرشیہ نے اپنی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہلکے سے سر کو نفی میں ہلاتے کہا۔ ایک بار پھر عرشیہ کے انکار نے روحان کی مکمل توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ آ جاؤ نا بس ایک پک، اس بار آنیہ نے کہا۔ رہنے دو آنیہ، وہ تصویر نہیں کھنچواتی ہے، اسے رہنے دو، پریشے عرشیہ کی طرف سے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں آئے گی۔ روحان ان کی تمام حرکات دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر عرشیہ نے اس کی سوچ پر قابو پا لیا تھا۔ کیوں ہو تم اتنی مختلف؟ اس ڈر اور خوف کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تم مجھ سے بھی ایسے ہی ڈرو گی؟ تم میری سوچ پر قابض ہو، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے کیا تم بھی مجھے ایسے سوچتی ہوگی؟ روحان دل ہی دل میں عرشیہ سے ہم کلام ہوا تھا۔ روحان بھائی کو دیکھو، پریشے آنیہ کے کان میں بولی۔ جانا بھائی جان کو نہ دیکھو، جانا بھائی جان کو نہ دیکھ لوں، وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں۔ آنیہ بدلے میں پریشے کو ہی چھیڑنے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر عرشیہ نے فوراً ہی روحان کی جانب دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ طویل نہ ہوا، کیونکہ عرشیہ نے فوراً ہی نظریں جھکا لی، پر روحان اسے ویسے ہی یک ٹک دیکھتا رہا۔ تم نہ ہر وقت بدتمیزی نہ کیا کرو، مجھے کرنی ہی نہیں تم سے بات۔ اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، اب جسے دیکھو ایک ہی نام لے کر چڑھا رہا ہے۔ تم چڑھو نہیں تو کوئی نہیں تمہیں چڑھائے گا۔ زاویار نے ان کی باتیں سن لی تھی اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے روبدار لہجے میں بولا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ایک پل کے لیے سب حیرت سے ٹکی باندھے زاویار کو دیکھنے لگے۔ مکمل خاموشی چھا گئی، کسی کے پاس ایک لفظ نہیں تھا کہنے کو۔ زنین کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا، اور پریشت جو اپنے آپ سے بڑبڑا رہی تھی اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زاویار اس کی بات سن رہا ہے۔
وہ وہیں بس آنکھیں پھاڑے اس وجیہہ شخص کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی جو تھوڑی دیر پہلے سب کے سامنے اس سے مخاطب تھا۔ یہ کیا تھا؟ حریم نے خاموشی توڑی۔ بھائی جان کا نیا روپ۔ آنیا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ واہ بھابھی واہ، آپ نے تو بھائی کو بولنا سکھا دیا۔ زنین بھی اپنی ہنسی دبائے پریشے کے پاس آ کر بولا۔ ویسے پریشے، اوہ سوری بھابھی، یہ کیسے کیا آپ نے؟ اس بار روحان نے بھی پریشے کو چھیڑا۔ تم سب چپ کرو گے؟ پریشے اپنے حواس سنبھال دی سب کو ڈانٹ کر وہیں اورحان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تم بھی کچھ کہہ کر اڑا لو میرا مذاق۔ وہ اورحان کو پرسکون سا بیٹھا دیکھ کر بولی۔ کس نے کہا تھا یوں چیخ چیخ کر بولو؟ خود پر کنٹرول کرو ورنہ ایسی صورتحال کے لیے تیار رہو۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اورحان نے اس کے سر پر ہاتھ مار کر بولا۔ عشق وہ ہے، وہ بھی ان سے، عشق اور وہ بھی ان سے؟ پریشا نے جھرجھری لیتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ کیا ضرورت تھی کچھ کہنے کی؟ زاویہ الگ جا کر کھڑا ہوتا دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب اس وقت انہی کی بات کر رہے ہوں گے۔ خیر مجھے کب سے ان سب کی فکر ہونے لگی۔ اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتا وہ خود کلامی کرتے آگے بڑھ گیا۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ایپیسوڈ 4 کو ادھر مکمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔